अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तफ़ख़ीम और तरक़ीक़ के क़वाइद पढ़ेंगे। किसी भी लेटर को हैवी या लाइट करना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान में मौजूद जो हरूफ तहज्जी हैं, जो लेटर्स हैं, अलिफ बा ता था, वो जब भी मुतहरिका होते हैं तो वो कभी लाइट होते हैं और कभी हैवी होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वो किस वक़्त लाइट और किस वक़्त हेवी होते हैं। तफ़ख़ीम व तरक़ीक़। तफ़ख़ीम, तफ़ख़ीम का मानी क्या है? लग़वी मानी यानी डिक्शनरी मीनिंग है मोटा या भारी। तफ़ख़ीम का डिक्शनरी मीनिंग है कि मोटा या भारी पन। इस्तिलाही तारीफ़। अब तजवीद में इसका मतलब क्या है? तजवीद में इसकी तफ़ख़ीम का मानी क्या लिया जाता है? तजवीद की ज़बान में हर्फ की आवाज़ को मोटा करके पढ़ना, ऐसे कि मुंह में उसकी गूंज भर जाए, तो इसको इस्तिलाह में यानी तजवीद की टर्मिनोलॉजी में तफ़ख़ीम कहते हैं। तजवीद की टर्मिनोलॉजी में तफ़ख़ीम किसको कहते हैं? हर्फ की आवाज़ को मोटा करके पढ़ना, ऐसे कि मुंह उसकी गूंज से भर जाए। फिर ये किया कैसे जाता है? तफ़ख़ीम का यानी हैवी, किसी भी लेटर को हैवी बनाने का तरीका क्या है कि मुफ़ख़म, जो हैवी लेटर है, जो लेटर हैवी होता है उसको मुफ़ख़म कहते हैं। तो मुफ़ख़म लेटर को पढ़ने में ज़बान की जड़ को तालू के नरम हिस्से की तरफ उठाना। किसी भी लेटर को हैवी करने का तरीका क्या है कि ज़बान की जड़ को तालू के नरम हिस्से की तरफ उठाना, यानी your root of your tongue will be lifted up towards your soft palate. ये है सारे तफ़ख़ीम के नोट्स। यानी हैवी और हैवी करने का लग़वी मानी क्या है, डिक्शनरी मानी क्या है, उसका मतलब है मोटा या भारीपन। और तजवीद की इस्तिलाह में यानी इस्तिलाही तारीफ में हर्फ की आवाज़ को मोटा करके पढ़ना, ऐसे कि मुंह इसकी गूंज से भर जाए। और इसका तरीका क्या होता है कि किसी भी लेटर को मोटा करने के लिए आप ज़बान की जड़ को यानी रूट ऑफ योर टंग विल बी लिफ्टेड अप टुवर्ड्स योर पैलेट। ज़बान की जड़ को हम तालू के नरम हिस्से की तरफ उठाएंगे, तो इस तरीके से कि कोई भी लेटर हैवी हो जाएगा। तो क्या इसमें कि लिप्स का इस्तेमाल आया? हमारे अंदर ये बहुत रुझान है कि जैसे ही हम किसी हैवी लेटर को कहते हैं कि हमने उसको प्रोनाउंस करना है, तो फ़ौरन हम अपने होंठों को गोल कर लेते हैं। तो तफ़ख़ीम के तरीके में यानी है किसी भी लेटर को हैवी बनाने के तरीके में होंठों के इस्तेमाल की कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं है। So you will keep your lips straight while you're lifting your tongue, your root of your tongue up towards your soft palate. You are not moving your lips. You're keeping them straight. तो होंठों को बिल्कुल सीधा रखते हुए आपने अपनी ज़बान की जड़ को ऊपर तालू के नरम हिस्से की तरफ उठाना है। ये सारे तफ़ख़ीम के नोट्स हैं। तरक़ीक़। तरक़ीक़ का लग़वी मानी क्या है? डिक्शनरी मानी क्या है? बारीक या हल्कापन। तरक़ीक़ का डिक्शनरी मीनिंग है बारीक या हल्कापन। इस्तिलाही तारीफ़ यानी तजवीद की ज़बान में तरक़ीक़ होता क्या है? हर्फ की आवाज़ को बारीक करके पढ़ना। हर्फ की आवाज़ को बारीक करके पढ़ना। और तरक़ीक़ का तरीका क्या है? यानी किसी भी लेटर को लाइट कैसे बनाया जाता है? मुरक़्क़क़ हर्फ यानी वो लेटर जो बारीक है, जो लेटर बारीक होता है उसको मुरक़्क़क़ कहते हैं। तो मुरक़्क़क़ हर्फ को पढ़ने में ज़बान को उसकी कुदरती हालत में रखना। कुदरती हालत क्या होती है? नेचुरल हालत। जैसे कि आप खामोश होते हैं तो आपकी ज़बान कैसे पड़ी होती है? स्ट्रेट। तो वो ज़बान बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी जब आप
مرقق حرف پڑھ رہے ہوں گے، جب آپ باریک حرف کو پروناؤنس کر رہے ہوں گے تو آپ کی زبان کی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ بالکل اسٹریٹ، قدرتی حالت۔ یہ بالکل مختلف ہے اس حالت سے جو آپ ہیوی لیٹر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہیوی لیٹر بنانے، کسی بھی لیٹر کو ہیوی پروناؤنس کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کی جڑ کو اوپر نرم تالو کی طرف اٹھاتے ہیں، تو اس کی پوزیشن بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، وہ قدرتی حالت میں نہیں رہتی، وہ پیچھے سے اوپر اور نیچے سے آگے سے نیچے ہوتی ہے، پیچھے سے اوپر ہوتی ہے اور آگے سے نیچے ہو جاتی ہے، وہ کبھی کیا اس کا کوئی الگ فنکشن ہوگا، لیکن ہیوی لیٹر کرنے کے لیے آپ کی زبان کی جڑ نرم تالو کے نرم حصے کی طرف ضرور اٹھے گی، اور ترقیق کی حالت میں کیا ہوگا کہ آپ کی زبان بالکل سیدھی رہے گی، بالکل اسٹریٹ۔ تو اس پوری سلائیڈ میں آپ کے یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ تفخیم کا معنی موٹا ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ کسی بھی آواز کو موٹا کر کے پڑھنا کہ اس کی گونج سے آپ کی منہ بھر جائے، اور یہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایزیسٹ، یو آر جسٹ لفٹنگ یور ٹنگ اپ ٹورڈز یور سافٹ پیلٹ اینڈ دیٹس اٹ، اینڈ یو آر ناٹ یوزنگ اینی ادر پارٹ آف یور ماؤتھ لائک لپس، ڈونٹ موو یور لپس۔ اور ترقیق کا کیا مطلب ہے؟ باریک یا ہلکا پن، اور تجوید کی زبان میں باریک کس کو کہتے ہیں؟ کہ حرف کو باریک کر کے پڑھا جائے۔ طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کو اپنی بالکل نیچرل حالت میں رکھا جائے، قدرتی حالت۔ ٹھیک، تو یہ سارا ہوا ہمارا یہ والا سلائیڈ، اور الحمدللہ وی آر گڈ ان اٹ۔ تفخیف و ترقیق، اس میں کون کون سے لیٹر ہیوی اور کون سے باریک ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے۔ مستعلیہ، مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو ہیوی لیٹرز ہوتے ہیں، جن کے اندر تفخیم ہوتی ہے، ان کو مستعلیہ لیٹرز کہتے ہیں۔ استعلاء، یہ استعلاء علوز سے نکلا ہے نا، کہ جب آپ زبان کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اس میں بلندی آتی ہے، تو اس لیے ان لیٹر کو مستعلیہ حروف کہتے ہیں، وہ لیٹرز جو اوپر کو اٹھانے کی وجہ سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی زبان کو اوپر اٹھانے کی وجہ سے یہ موٹے ہو رہے ہیں۔ تو التفخیم لیٹرز جن میں تفخیم ہوتے ہیں، جس بھی لیٹر میں تفخیم موجود ہوگی، جو ہیوی لیٹرز ہوتے ہیں، ان کو مستعلیہ کہتے ہیں، مستعلیہ۔ اور وہ لیٹرز جن کے بیچ میں ترقیق ہوتی ہے، جن کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے مستفیلہ، مستفیلہ، یعنی ان میں جس کو کہتے ہیں نا اسفل سافلین، کیا ہوتے ہیں؟ نیچوں میں سے نیچے، تو نیچے زبان کو جب نیچے کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کو اسٹریٹ کر کے پڑھا جاتا ہے، تب وہ لیٹر جو ہے وہ باریک ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مستفیلہ، یعنی جس میں نچائی ہے، جو نیچے کر کے زبان کو نیچے کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ تو تفخیم جن لیٹرز میں ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے مستعلیہ، اور ترقیق یعنی لائٹ لیٹرز جو ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے مستفیلہ۔ اب مستعلیہ حروف کون سے ہیں؟ پہلے ہماری چین شروع ہوئی کس سے؟ التفخیم، تفخیم کہتے ہیں ہیوی کرنے کو، موٹا کر کے پڑھنے کو، جس سے منہ اس کی آواز کی گونج سے بھر جائے۔ اب ان لیٹرز کو کیا کہتے ہیں جن میں تفخیم ہوتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں مستعلیہ۔ اور مستعلیہ لیٹرز ہوتے کون سے ہیں؟ وہ ہیں خص ضغط قص، خص ضغط قص، خ صاد ضاد غین قا قاف قاف ظا، یہ 7 حروف ہیں جو مستعلیہ ہیں، جن میں تفخیم پائی جاتی ہے۔ ترقیق، باریک کرنا، وہ لیٹرز جن میں ترقیق ہوگی ان کو کہیں گے مستفیلہ، کیونکہ اس میں زبان کو نیچے کر کے سیدھا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور ان میں کون سے حروف داخل ہیں؟ جو بھی خص ضغط قص سے بچ جاتے ہیں
وہ مستفلہ میں داخل ہوتے ہیں۔ مستفلہ حروف کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں جو باریک کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ تو وہ کون کون سے حروف ہیں جو باریک کر کے پڑھے جاتے ہیں؟ وہ تمام حروف تہجی جو خص ضغط قز سے بچ جائیں، اسی لیے کہا گیا ہے یہاں بقیت الحروف۔ بقیت الحروف کون سے؟ جو ان سے باقی رہ گئے ہیں، خص ضغط قز سے باقی رہ گئے ہیں، وہ مستفلہ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی پورے حروف تہجی کو دو گروپس میں تقسیم کر دیا گیا ہے یہاں، ایک مستعلیہ یعنی ہیوی لیٹرز اور دوسرے مستفلہ جو لائٹ ہیں۔ تو ان سارے حروف تہجی میں سے خص ضغط قز جو ہیں خ صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ حروف ہیوی، اور باقی جو بھی بچ کے حروف تہجی میں سے وہ چلے گئے مستفلہ میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ مستفلہ حروف مستعلیہ حروف، اور ان میں سے کیا ہے؟ مفخمہ دائما، وہ ہمیشہ ہیوی پڑھے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اب پھر سے میں ادھر سے چین لے کے آتی ہوں۔ التفخیم ہیوی کر کے پڑھنا، مستعلیہ وہ حروف جو ہیوی کر کے پڑھے جاتے ہیں، یہ ان کا نام ہے۔ خص ضغط قز are the letters which are always heavy and that's why they are called مفخمہ دائما، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ موٹے کر کے پڑھنے والے حروف، ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ الحمدللہ، اب یہ پوری چین ہماری مکمل ہو گئی۔ اب ترقیق میں آتے ہیں۔ ترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک کر کے پڑھنا، اور مستفلہ وہ حروف ہوتے ہیں جو باریک کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور ان میں وہ سارے حروف داخل ہیں جو خود ضغط قز کے علاوہ بچ جاتے ہیں حروف تہجی میں۔ لیکن ان کی دو کیٹیگریز ہیں۔ ان کی کیٹیگریز کیا ہیں؟ مستفلہ حروف کی دو کیٹیگریز کیا ہیں؟ تفخم احیانا، وہ ہے لیٹرز جو کبھی موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، کبھی ان کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، وہ ہیں تو مستفلہ حروف۔ ٹھیک، اس کیٹیگری میں پانے جانے والے حروف ہیں تو باریک حروف، لیکن وہ کبھی موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور ان میں داخل ہے الف، لام اور را۔ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف یہ ہیں۔ وہ ہیں تو مستفلہ، وہ ہیں تو لائٹ لیٹرز اصلاً، لیکن انہیں کبھی ہیوی کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ الف، لام اور را۔ یہ دیکھیے میں یہاں کون سا بول رہی ہوں لیٹر؟ الف بول رہی ہوں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں الف، میں نے حمزہ نہیں بولا۔ ہم جو ہیں اردو بولنے والے لوگ حمزہ اور الف کو بہت زیادہ مکس کر دیتے ہیں، تو اس لیے غور سے سنیے کہ میں الف بول رہی ہوں۔ الف وہ الف ہوتا ہے جو کسی بھی حرکت سے خالی ہوتا ہے، اس پہ نہ حمزہ، نہ فتحہ، نہ دمہ، نہ کسرہ، کوئی کسی بھی حرکت سے خالی، ایک اسٹریٹ سٹک کی طرح، تو وہ الف کہلاتا ہے۔ تو یہاں تفخم احیانا کہ کبھی جو ہیوی ہو جاتے ہیں، ان میں سے پہلا لیٹر کیا ہے؟ الف ہے، جو کسی بھی حرکت سے خالی ہوگا، پھر لام اور پھر را۔ اور پھر مستفلہ کی دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ مرققہ دائما، وہ حروف جو ہمیشہ باریک کر کے پڑھے جاتے ہیں، ان کے بیچ میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ ان کو کبھی موٹا اور کبھی باریک کیا جائے گا۔ نیور ان دیئر لائف، نیور ان آور لائف۔ تو مرققہ دائما، ہمیشہ باریک کر کے پڑھے جانے والے حروف، اور وہ کون سے ہیں؟ بقیت الحروف المستفلہ، جو باقی حروف رہ گئے اس خص ضغط قز کو نکال کے اور الف لام را کو نکال کے، تو بقیہ جو بھی حروف بچ کے وہ مستفلہ ہو جائیں گے۔ یا پھر آپ ایسے دیکھیے کہ مستفلہ حروف جو بھی ساری بقیت الحروف ہیں، ان میں سے الف لام را کو نکال کر باقی سب کے سب مستفلہ وہ ہوں گے جو مرققہ دائماً ہوں گے، جو ہمیشہ باریک ہوں گے۔ اوکے،
ہم پھر سے اس ٹرین کو شروع کرتے ہیں کہ الترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک کر کے پڑھنا. اصطلاحی معنی کیا ہے کہ کسی حرف کو باریک کر کے پڑھنا. مستفلہ وہ حروف ہیں جن کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے. ان میں کون سے حروف داخل ہیں؟ اس سب کے سب حروف جو قصہ دختن قص سے باقی رہ جائیں. ان کی 2 کیٹیگریز ہیں. اس میں ہے تفخم احیانا، وہ حروف جو کبھی کبھی موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور ان میں داخل ہے الف، لام اور را. پھر اس مستفلہ کی دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ مرققہ دائماً، وہ حروف جو ہمیشہ ہمیشہ باریک کر کے پڑھے جاتے ہیں. اور ان میں کون سے داخل ہیں جو مستفلہ کے کیٹیگری میں ہیں؟ ان میں سے الف، لام اور را کو نکال دیجئے اور باقی جو بھی بچ جائیں وہ سب کے سب مرققہ دائماً ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ باریک کر کے پڑھے جانے والے حروف ہوں گے. اس کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.